अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम वाज़े नजर आ रही है। सियासी तनकीद और जजेस के रिमार्क्स से बढ़कर नौबत अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग फैसलों तक आ चुकी है। फैसला 4-3 का है या 3-2 का, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अभी तक इब्हाम बरकरार है। आज भी समाअत शुरू हुई तो जजेस के बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने आज अपने रिमार्क्स में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने अज खुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा है कि कानून वाज़े है कि अक़लियती फैसले की कोई अहमियत नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो फैसला है अक़लियती फैसला है। साथ में उन्होंने ये कहा कि अक़लियती फैसला जो अक्सरियती फैसले हैं इस पर कैसे गालिब आ सकता है। इस पर ज़ाहिर इब्हाम अभी बरकरार है। इसके साथ साथ मुसलसल हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से बार बार इस्तदा की गई और आज भी इस हवाले से बात की गई, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि फुल कोर्ट ही क्यों। उन्होंने कहा कि 7 जजेस बेंच में बैठे हैं, वही फैसला करेंगे। अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के जरिए ही जो फैसले के अंदर इब्हाम है वो दूर किया जा सकते हैं। अब देखना है कि इस पर मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात के हवाले से भी जो बिल था वो मंजूरी के बाद पार्लियामेंट को भेज दिया है। ज़ाहिर है अदलिया के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद करने के हवाले से बात हो रही है और लग ऐसा रहा है कि हुकूमत ने हर सूरत फैसला कर लिया। इस पर आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ कौमी असम्बली ने सियासी मामलात में अदलिया की मुदाखलत के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली है मुतफिका तौर पर, जिसके मुताबिक ज़ाहिर ये कहा गया कि अवान तमाम असम्बलियों में इंतखाबात एक साथ कराएगा। 4-3 के फैसले की तायद की गई। आईनी मामलात की समाअत फुल कोर्ट करेगा। बहरहाल इस पर ज़ाहिर है बड़ी बहस एक ये भी हो रही है और बड़े सवालात इस हवाले से उठाए जा रहे हैं कि अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने का जो मामला है, इस पर आइन का जो आर्टिकल 191 है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने इदारे के मुताबिक कवायद खुद बनाती है। बसूरत दिगर अगर इसमें तब्दील करना है तो ज़ाहिर है आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है और आइन में अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन इस वक्त हुकूमत के पास राजा रियाज साहब को मिलाकर भी 200 अरकान मौजूद हैं, तो ये आइनी तरमीम कैसे लाई जा सकती है, क्योंकि 228 अरकान की हिमायत हुकूमत को ज़रूरी है। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। लीगल एक्सपर्ट अहमद साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद पंसोटा साहब, वाज़े तौर पर जो चीज़ें अब नजर आ रही हैं, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कानून तब्दील करने के लिए इतना ही आसान है जितना कि गवर्नमेंट ने कल फुर्तियां दिखाई, या फिर 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है? आइन का जो आर्टिकल 191 है उसको अगर सामने रखा जाए तो देखें, आर्टिकल 191 जो है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने रूल्स बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। अब गवर्नमेंट कर ये रही है कि उन रूल्स को एक लेजिस्लेशन के थ्रू फॉर्मुलेट कर रही है, जो कि वो नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठे बनाए थे 1980s में, अब भी सुप्रीम कोर्ट ही उस पर अमेंडमेंट करेगी बैठ के। सुप्रीम कोर्ट के उन रूल्स को एक थर्ड ऑर्गन पार्लियामेंट जो है वो, या असेंबली जो नेशनल असेंबली, वो कोशिश कर रही है कि उसको ऑल्टर करे। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो भी अफेक्ट होता है और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको भी इम्पिंज अपॉन करते हैं। दूसरी बात यह है कि सो मोटो की पावर जो है वो आर्टिकल 1843 में से डिराइव की जाती है। सो मोटो की पावर जो है, उस पावर के अंदर ये कोई लिखी हुई पावर नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम केस लॉ से डेवलप हुई है। अब आप अगर इसके अंदर कोई भी चीज क्रिएट करें, जिस तरह अपील का राइट है, वो एक सब्सटैंटिव राइट है, वो इस तरह विद लॉ क्रिएट नहीं किया जा सकता। एंड बहुत और सुकम है गवर्नमेंट के एक्शंस में। ये जो बिल को जल्दी जल्दी लाना, हमने तो और किसी बिल के अंदर इतनी जल्दी है, इतनी फुर्तियां नहीं देखी। ये अचानक कल ही बिल आया और शाम को बहस और रात को सर्व भी हो गया है। और आज हमारे लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जी एक्सप्रेस ट्रेन पे बैठ के जाना है या दूसरे पैसेंजर पे, हमें नहीं पता, हम आपको बता देते हैं आपने पैसेंजर ट्रेन पे बैठना है। एक्सप्रेस ट्रेन पे जब भी आप बैठेंगे तो चीजें एक्सप्रेस होती हैं और एक्सप्रेस चीजें हमेशा मुल्क में नुकसान देते हैं, वो एक्सप्रेस इमरजेंसी की तरफ जाती हैं और वो अच्छी चीजें नहीं होती। तो ये सारे का सारा एक जिसे कहते हैं एक अजीब सिचुएशन बन गई है पाकिस्तान के अंदर।
And I think this is a classical case जहाँ पर हर इदारा दूसरे इदारे की पावर्स को रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये तो एक लीगल पॉइंट हो गया, आगे भी चलकर इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, अदालती इस्लाहात गो के बड़ी खुशाइंद है और इस हवाले से हमेशा बात होती रही है, लेकिन एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि नामुकम्मल है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात बाहर है, मलिक रियाज जैसे अपोजिशन लीडर हैं जो कि टिकट नून लीग का मांग रहे हैं, तो सर क्या हैसियत होगी इन सब चीज़ों की? सुनिए, पहली बात तो ये है कि अगरचे हमने देखा कि जिस स्पीड के साथ ये सारा कुछ हुआ है, एक गॉड स्पीड होती है, एक इंसानों की स्पीड होती है। ये गॉड स्पीड को जो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, नतीजा बड़ा ख़राब निकलता है। देखें, जिस कंट्रोवर्शियल अंदाज में बिल मंजूर करके और जल्दी जल्दी किया गया, वैसे तो बहुत सारे लोग अहमद ये भी बात कर रहे हैं कि ये हमारे इरफान कादर साहब जो स्पेशल असिस्टेंट ऑन लॉ हैं, ये कुछ अरसे से इस पर काम कर रहे थे। एक लीगल रिफॉर्म का पैकेज उन्होंने बनाया था, लेकिन सम ऑफ दी अदर उसको समझा गया कि शायद ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा क्रिएट करेगा, तो रोक दिया गया। अब एकदम से वो कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से लेके कर दिया गया। मेरे लिए सोनिया जो परेशान कुन बात यह है कि पार्लियामेंट और अदलिया तसादम की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है जा रहे हैं। और ये जो जिस अंदाज में अदलिया के इख्तियारात वापस छीनने की कोशिश की जा रही है, और ये सो कॉल्ड तरीके से जो कहा जा रहा है कि जी तराजू के पलड़े बराबर करने, मुझे लगता है ये तराजू खुदा ना खास्ता टूट ही ना जाए। अब देखें ना, जो सबसे ज़्यादा जिस बात पे बहस हो रही है, मैं सवाल भी अहमद से करूँगा कि देखें, जो मुझे समझ आती है, जो आम आदमी को समझ आती है कि सुओ मोटो के इख्तियारात 184 के तहत जिस तरीके साथ 184(3) के साथ जो है एक जिसको कहते हैं जी एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये चीफ जस्टिस की है, इसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अब मेरे लिए बड़ी हद की बात है कि एक तरफ तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है, और दूसरी तरफ सोनिया ये कि ये लॉज रेगुलेशन ये सुप्रीम कोर्ट के अपने होते हैं, जिसके तहत वो अपने आप को रेगुलेट करते हैं। किस तरीके से चीफ जस्टिस जो है ना, उन्होंने सुओ मोटो लेना है, उन्होंने किस तरह का बेंच बनाना है, 6, 8, 15, 12, आज जो फुल कोर्ट की बहस शुरू हो गई है, ये बात तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात की है। अब ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात को लेना, और एक तरफ एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ सुप्रीम कोर्ट डील कर रही है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट ये बातें कर रही है। अब ये मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज क्या दे रहे हैं कि ऊपर से फिर सियासी लोग अलग बहस कर रहे हैं कि आपने अगर कोई फैसला गलत करने की कोशिश की तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। राना सुल्ताना ने आज फिर आपने देखा डायरेक्ट इस हवाले से भी बातें की हैं। ठीक है, उनका अपना नुक्ता नज़र बात कर सकते हैं, इसी तरह बाकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। तो ये आज ख्वाजा आसिफ ने भी बड़ी सख्त बातें की हैं, और तो और मैं देख रहा हूँ शहरी रहमान और कायरा साहब ने भी इस हवाले से बड़ी बातें की हैं। बिल्कुल। देखिए, अब सवाल एक ही है अहमद, जो मेरे लिए बड़ा परेशान कुन है कि ये जिस अंदाज से जितनी तेज़ी के साथ सब कुछ किया जा रहा है, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? वैसे तो कानून आइन के मुताबिक हर बंदा जो है ना अपने मुताबिक चीज़ें कर लेता है। आपको क्या लगता है कि ये प्रोवोकेशन क्या है, ये इनके पार्ट पे पार्लियामेंट पे? और जो कि मैं देख रहा था कि कल वो एक ही खातून बोली है PMLL पगाड़ा की, जिसने कहा कि ये खुदा का वास्ता है, आपकी तो आप कर ही नहीं सकते, 228 का हाउस होना चाहिए, वही मुकम्मल नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। तो अहमद, आपको क्या लगता है कि इसके नताइज क्या निकलेंगे? ये वाकई हम तसादम की तरफ जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है? या आपको लगता है कि अब तक जो हम देख रहे हैं कि अगरचे हेयरिंग हो रही है एक बड़े अहम केस की, इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब भी कुछ कर सकते हैं, इनको ओवररूल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं? लेकिन जहाँ तक तो बात है इस पावर को स्ट्रक्चर्ड करने की, सुओ मोटो को, इस पावर को रेगुलेट करने की, हम तमाम स्पेशली एज अ लॉयर मैं तो हमेशा समझता हूँ कि इस पावर को रेगुलेट होना चाहिए, और उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी बात है। किसी एक शख्स के हाथ में पावर कभी होनी ही नहीं चाहिए, और स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रेशन होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये आ रहा है टाइमिंग का। हमारी जूरिस्प्रूडेंस भरी पड़ी है इस पॉइंट पर कि जब भी कोई लॉ पर्सन स्पेसिफिक आता है या किसी ऑनगोइंग केस को प्रेजुडिस करने के लिए आता है, तो वो लॉ स्ट्राइक डाउन हो जाता है। अब 5-6 ऑब्जेक्शंस ली जा रही हैं। पहली बात ये है 4-3 और 3-2 वाली बात, उसके ऊपर तो बेंच खुद ही जवाब दे रहा है, और जस्टिस बंदयाल साहब जिसमें बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि 3-2 का फैसला है, ये 4-3 का नहीं है, क्योंकि जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो उस पर तमाम जजेस ने साइन किया, जब रिकॉन्स्टिट्यूट होकर 5 हुआ तो उसमें 3-2 ने फैसला दे दिया। दूसरा जो बुनियादी इतराज उठाया जा रहा है सुओ मोटो पावर का, जिस डेट पर ये सुओ मोटो लिया गया था उस डेट पर चीफ जस्टिस साहब के पास बिल्कुल पावर थी, सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत पावर थी, उन्होंने उस पावर एक्सरसाइज की। और इंटरेस्टिंगली ये सुओ मोटो 2 जजेस ने रिफर किया, फिर तीसरा चीफ जस्टिस ने किया, तो ये तो उसकी मंशा वैसे भी फुलफिल करता है कि 3 जजेस ने इसके ऊपर डिलिबरेट वैसे ही किया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे जो इस लॉ के अंदर चीजें बहुत अच्छी इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, जैसा राइट ऑफ अपील है, उसके बाद केसेस की फिक्सेशन है 14 डेज के अंदर। लेकिन पॉइंट ये है कि वो जिस तरीके से उसको लाया जा रहा है और जिस टाइम पर लाया जा रहा है, उससे ये तासुर मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट किसी किस्म का आपस में तसादुम जो है ना जी, उसकी एक। लेकिन आपको अहमद लगता है जो बाबर रवान कह रहे हैं कि सारा कुछ मावराए आइन किया जा रहा है, और फिर ये कि जी जिस अंदाज से
3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी इसको सुओ मोटो के हवाले से और बेंच फिक्सिंग के हवाले से, और 2 सीनियर 2 मोस्ट जजेस रखे जाएंगे और फैसला जो है ना वो मेजॉरिटी से होगा। तो जाहिर है यही 3 लोग होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस तारिक होंगे और जस्टिस काजी साहब फाइज होंगे। वो 2 एक तरफ हो जाएंगे तो आप चीफ जस्टिस साहब तो फिर उस लिहाज से फारिग हो जाएंगे। सर पॉइंट ये है, मैं इस वक्त इस चीज पर कमेंट नहीं कर सकता कि इस वक्त शख्सियात के मुताबिक क्या होगा। जहां तक प्रिंसिपल की बात है, ये कानून बहुत अच्छा है। आज ये 3 है, कल को कोई और 3 होंगे। एक शख्स को नहीं लेना चाहिए सुओ मोटो। इस पर तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, हमारे पाकिस्तान के बेशतर जो लॉयर्स हैं बड़े क्लियर हैं। जो बाबर अवान साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको लाने का जो प्रोसेस है 191 आपको ये इजाजत नहीं देता। 1992 की जजमेंट अफजलुल्लाह साहब की गालिबन 1202 है आई थिंक, वो जजमेंट बड़ी क्लियरली ये कहती है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट की रूल मेकिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप उनकी पावर में इम्पिंज अपॉन करेंगे, आप उनकी इंडिपेंडेंस को छेड़ेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 191 के तहत ये पावर एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप आइन में तरमीम करें और 1843 में कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करें, उसके लिए आपके पास नंबर्स मौजूद नहीं। एक चीज सोनी मैं पूछ लूं, ये जो आपने भी ओरिजिनल अपने इंट्रो में भी बात की थी कि ये मरियम और अंग्रेज साहबा का जो बिल मंजूर हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत बंद कर दे, तो ये तो अहमद प्रोवोक करने वाली बात है अदालतों को। क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, हमारे आइन के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मजलिस शूरा है, गालिबन आर्टिकल 68 है शायद, कि अगर मजलिस शूरा जो है उसके अंदर आप जुडिशरी को डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी मजलिस शूरा है वो जिस किस्म की हरकतें इस वक्त कर रही है, उनका स्टार्ट जुडिशरी और एंड जुडिशरी, और सारे के सारे साबका अदवार में जुडिशरी के बेनिफिशरीज हैं, जिनको किसी को 8 साल बाद रिव्यू में मिल गया, किसी को FIA के अंदर रिलीफ मिल गया, वो आज सुबह से लेकर शाम तक जो है ना जी जुडिशरी को अटैक करते हैं। इसका एक पर्पस था आइन में डालने का। और सिमिलरली अगर आप मजलिस शूरा में कोई बात कहते हैं तो उसको प्रोटेक्शन है, तो वो जान के बात की वहां पर गई है। इतनी दिलेरी तो उनमें है नहीं कि बाहर खड़े होकर करें। मरियम साहिबा ने तो चले बाहर की, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने दरगुजर कर दिया और नहीं बात की, और एक बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं, मैग्नानिमिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस तसादुम को बचाना चाहिए। पाकिस्तान को द लॉन्गर रन बहुत तंग करेगा। 97 में हमने ये हरकत करके देख ली है। बिल्कुल। और अहमद पंसोटा साहब, ये जो सियासी मामलात में मुदाखलत की बात कर रहे हैं, जब भी सियासी जमातों के दरमियान डेडलॉक होता है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करती हैं, इदारों को इन्वॉल्व करती हैं। हालांकि बहुत सारे रिमार्क्स में तो अदालत खुद कह चुकी है कि अपने मसाइल हैं, पार्लियामेंट को आप फाल करें, पार्लियामेंट के अंदर हल करें। लेकिन सर ये जो फुल कोर्ट बनाने की बार बार बात हो रही है, अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी कह रही है, वजीर कानून भी कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ने भी बार बार कहा कि फुल कोर्ट बननी चाहिए, राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये सारा के सारा इबहम दूर हो जाएगा, आप एक फुल कोर्ट बना दें। वो कि ये ज़ाहिर है चीफ जस्टिस का अपना इख्तियार है, वो बनाते हैं या नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि फुल कोर्ट तश्कील दे देना चाहिए, एक लार्जर बेंच, ताकि ये इबहम दूर हो जाए? देखिए, जिस इशू के लिए फुल कोर्ट ये मांग रहे हैं वो तो इशू बड़ा बेसिक है। यानी इनको 17 जज या 15 जज चाहिए बताने के लिए कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। इनको 15 जज चाहिए ये बताने के लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल सेक्शन 58 के तहत ना, कोई कह रहा है 4-3 का फैसला है, कोई कहता है 3-2 का फैसला है। ये भी इसमें भी क्लैरिटी नहीं है ना। 4-3 और 3-2 इस बात पर नहीं है कि 90 दिन है कि नहीं है, वो इस बात पर है कि सुओ मोटो ले सकते हैं नहीं ले सकते, उस बारे में तो बात और है। हम ये कह रहे हैं कि आइन की इस प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए पाकिस्तान के 15 जज अब ये काम करेंगे, और अगर आप 15 जजेस की तरफ बात ले भी जाएंगे, एक और पेंडोरास बॉक्स है जो खुल जाएगा। मुझे कोई इतराज नहीं अगर ये पहले दिन से 15 जजेस का होता। 7 जजेस का जब बनाया था तो 2 ने क्यों जान छुड़ाई थी उससे? वो बैठे रहते इसमें और कहते कि हमने केस सुनना है। अच्छा, उन्होंने मजेदारी की बात है, जान छुड़ा ली, जान छुड़ाने के बाद अपने इतराज बाद में इंडोर कर दिए उन्होंने। एग्जैक्टली। तो मेरी यहाँ पर गुजारिश ये है, मैं वंस अगेन वो बात को रिपीट करता हूँ कि फुल कोर्ट का कोई नहीं, फुल कोर्ट ऐसे मामले पे बन जाए ना जिसका अभी आराम से टाइम हो। टाइम हमारे पास इलेक्शन का है नहीं, 90 डेज का टाइम लिखा हुआ है, और आपने सेक्शन 58 की पावर एक्सरसाइज करके एक ऑल्टर्ड शेड्यूल जो कि आपने अभी दिया भी नहीं है। तो ये बड़ा क्लियर सीधी बातें, ये तो आपको और मुझे भी बिठा देंगे तो हम फैसला कर लेंगे। तो इसके लिए इनको 17 मेंबर चाहिए। और वो बात कर रहे हैं, वो पनामा फैसले का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले 2 जजेस अलग हो गए थे, इख्तिलाफी नोट लिखकर जब फैसला आया तो उनकी राय को भी शामिल किया गया था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला है। उस फैसले के साथ पैनामा का फैसला जो है, पैनामा के पहले 2 जजेस ने डिस्क्वालिफिकेशन की थी विदाउट एनी एविडेंस रिकॉर्ड किया, और उन्होंने कहा था हमें जो मटेरियल हमारे सामने है उसके मुताबिक। बाकी 3 ने वो काम किया GIT बनाने के बाद। वहां पर डिसेंट इस तरह नहीं था, 5 ने डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन 2 ने कहा कि हमारे लिए बादी नजर बहुत मटेरियल अवेलेबल है, 3 ने कहा हम GIT देख के कर रहे हैं। यहाँ पर बात और है, यहाँ पर 2 जो है वो अपने आप को अलहदा कर चुके हैं और वो एक डिफरेंट बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप रिकॉन्स्टिट्यूट, या तो कहते हैं कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करने का हमने सिग्नेचर नहीं करना,
اور بات آگے بڑھتی. یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں, اور یہ ججز اتنا نہیں کر رہے جتنا کہ ایسے لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں آئین کی کتاب نہیں کھولی, وہ بیٹھ کے 4-3 پہ لیکچر دے رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے روسٹرمز پہ. تو مجھے افسوس ہوتا ہے, یہ کام وکیلوں کا ہے, ججز کا ہے, یا وہ لوگ جو لا نوئنگ لوگ ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ رات کے ٹائم آ کے کانسٹیٹیوشنل لا پہ ہمیں لیکچر دیتے ہیں, اور ایک نیا قانون سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب, یہ تو لیگل ایکسپیکٹ ہو گئے. اب یہ سو موٹو بینچ بنانے کے قانون میں تبدیلی, ملکی سیاست میں کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا سیدھا انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہے. دیکھیں, وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, ان کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ اور کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اور وکلاء حضرات کو بھی کھڑے ہو جانا چاہیے. اور پھر 2009 کی مثال دی جا رہی ہے, افتخار چودھری صاحب کی بحالی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ وقت آ گیا کہ دوبارہ نکلنا چاہیے. اس میں تو چلو سیاسی پہلو ہیں, سیاسی مائلیج لینے کی تو ہر سیاسی جماعت کوشش کرے گی. اب ظاہر سی بات ہے, سارے معاملے میں پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ کھڑی ہے, اور پی ٹی آئی نے جو بہت بڑا غلط کام کیا, میری نظر میں گناہ کیا, جو پارلیمنٹ سے جانے کے بعد اپنے ہاتھ کٹوائے انہوں نے. آج راجہ ریاض کو میں دیکھتا ہوں ہیلمٹ افیئر, تو میں کہتا ہوں یہ وقت بھی آنا تھا. اب دیکھیں کیا ہے کہ اپنی غلطی کو درست کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہتے ہیں, اور جناب اپنے راجہ پرویز صاحب کہتے ہیں نہیں, اندر ہی نہیں آپ آ سکتے. دیکھیں, اب دو چیزیں ہونے جا رہی ہیں سونیا. ایک جو سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیوائیڈ آئی ہے سپریم کورٹ میں, یہ پہلے نہیں تھی. اب اتنی واضح ہو گئی ہے کہ نہ ان کے ججز حضرات بات کر رہے ہیں, نہ صرف بلکہ باہر کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. انہی کی باتوں لے کے اور پارلیمنٹ میں جو سارا کچھ اس وقت ہوا ہے کل سے, وہ اسی بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ جو ان کو پتہ ہے کہ جی ایک اچھی تعداد, کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد شاید قاضی صفائی صاحب جو نیکسٹ چیف جسٹس ہونے جانے ہیں چند ماہ کے بعد, ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی. تو اب سوال تو یہ ہے کہ سونیا, جب بھی آپ اداروں کو ٹاپ لیول پہ جب آپ چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر کسی اس کو بیلنس کیے, چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ابھی مجھے تو اب تک یہی پتہ تھا احمد کے رولز اینڈ ریگولیشن چیف جسٹس کے اپنے بنائے ہوتے ہیں, کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے, لارجر بینچ بنانے کے حوالے سے, سو موٹو کے. اب یہ جب پارلیمنٹ کی طرف سے آئیں تو اس کو وہ کس طرح سے لیں گے؟ اور دوسرا پھر یہ جو بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ جی پارلیمنٹ کا ایک اپنا رول ہے, اور جتنے دھڑلے کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں. تو انہوں نے کب کہا ہے کہ مداخلت کر رہے ہیں؟ آئین کی تشریح ہے نا, آئین کی تشریح تو ان کو حق ہے, اسی کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جی انٹرپریٹیشن ہم ہی کریں گے. اب اس کی تشریح کا بھی آپ یا تو اس میں ترمیم کر لیں کہ انٹرپریٹیشن کا حق بھی آپ کو نہیں ہے, پھر وہاں چلے جائیں گے. احمد صاحب یہ بتائیں گے جو سارے مسائل کا حل ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کاش ڈے 1 سے یا کم از کم 15-20 سال, اب تو 50 سال اس سال ہو جائیں گے آئین بنے ہوئے 73 کا. لوگ کہتے ہیں کہ ایک آئینی عدالت اگر ہوتی, کانسٹیٹیوشنل کورٹ پاکستان میں ہوتی جیسے کہ کچھ ملکوں میں ہے, تو یہ آئینی مسائل جو ہم روز ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ دیکھتے ہیں وہ نہ ہوتے. آپ کو لگتا ہے اس کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے. پوری دنیا میں ساؤتھ افریقہ کی ایک ایگزامپل ہے. لیکن جو چیز میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر اس آئینی کورٹ نے بیٹھ کے ان کو یہ بتانا ہے کہ 90 کا مطلب 90 ہوتا ہے, اور الیکشنز کا مطلب ملک میں شفاف الیکشن کروانا ہوتا ہے, اور اس طرح کی باتیں کرنی ہے, تو وہ تو پھر ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. بات یہ ہے نا, وہ کیا شعر ہے جی, نقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتا ہے, لیلا نظر آتی ہے, اس طرح کا کوئی شعر ہے جی. تو میرا تو سوال بڑا سمپل سے, دور کیسے ہوگا یہ 4-3-3-2 کا اگر فل کورٹ بیٹھے گا نہیں تو؟ دیکھیں جی, یہ ابہام اسی ادارے نے دور کرنا ہے جس ادارے کے بارے میں ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے. ان کی ججمنٹ بڑی کلیئر ہو جائے گی اس بارے میں, اور وہ بتا دے گی. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں, جو بات ہم نے کہہ دی ہے وہی صحیح ہے. بڑی سمپل بات ہے, آرٹیکل 189 کے تحت جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں وہ بائنڈنگ ہے آن آل انفیریئر کورٹس اینڈ آف کورس آن آل. کل مندوخیل صاحب کے بیان کے بعد بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ جو آج رپورٹ ہوا ہے کل والا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھی اس بات کو چھوڑیں 3-4 کا, یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن مندوخیل صاحب نے آج دوبارہ اپنی بات کو دہرایا کہ فیصلہ 3-4 کا ہے. دیکھیں, یہ تو عوام کو بڑھانے کو ساتھ ساتھ یہ تو بینچ کے اندر, یہ سپریم کورٹ کے اندر جو ڈیوائیڈ بڑھ رہی ہے تو بڑی واضح ہوتی نظر آ رہی ہے. اور آپ کو لگتا ہے یہ ملک کے لیے کوئی ٹھیک ہوگی خدا نہ خواستہ؟ میں سمجھتا ہوں جی, جو مندوخیل صاحب کا وہ کامنٹ ہے وہ شاید اس کے بغیر بھی یہ کیس آگے چل سکتا تھا, بٹ چونکہ ایک فاضل جج ہے, انہوں نے کامنٹ کر دیا, اچھا ہو جائے گا, اس پر بھی فیصلہ آ جائے گا. ہوپ فلی آج کل میں جب کیس ختم ہوتا ہے تو اس پر بھی بڑا کلیئر ہمیں فیصلہ مل جائے گا. لیکن وہ بڑا کلیئر ہے, اس پر بینچ بڑا کلیئر ہے کہ وہ 3-2 کا فیصلہ ہے. اب اگر مندوخیل صاحب اس کنٹروورسی کو دوبارہ چلانا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں, بیسکلی وہ ان افیکٹ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں
چونکہ یہ فیصلہ 4-3 ہے therefore سو موٹو ڈسمس ہو چکا تھا اور الیکشن جو ہے وہ 90 دن والا جو ہمارا فیصلہ تھا وہ غلط تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات تو ویسے ہی کہنی ضروری ہے نا جی, ٹیکنیکلی تو بات ادھر ہی جا رہی ہے, تو یہ بات تو ویسے ہی بڑی کلیئر ہے 90 ڈیز والی کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے ہیں, لیکن اس بات کو اس طرح لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اچھا احمد پنسوٹا صاحب, یہ ذرا مجھے سمجھا دیجئے کہ آئین, ٹھیک ہے ایک مختصر بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, یہ کل سے تو ایک نئے آئینی جو ہے وہ معاملات گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن اصل مسئلہ تو الیکشن کرانے کا ہے سر. یہ الیکشن 90 روز کے اندر ہونے ہیں, اس پر تو سبھی متفق ہیں. سر الیکشن کا معاملہ کہاں جائے گا اس ساری بحث میں؟ سونیا, کل کے بعد اور آج کے بعد آپ دیکھتے ہیں آج تیسرا دن ہے اس ایشو کے اوپر سپریم کورٹ بات کر رہی ہے, لیکن 2 دنوں سے پارلیمنٹ کیونکہ لے کے آ رہی ہے, ایک نیا بل لے کے آئے, بل منظور کروا بھی لیا ہے کیبنٹ سے. دونوں بل جو ہیں جس انداز سے سو موٹو اور رولز اینڈ ریگولیشن چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے, کس طرح سے سپریم کورٹ کے ججز کا کانڈکٹ کیا ہوگا اس حوالے سے. لیکن اصل بات جو بالکل پس پردہ چلے گئی ہے وہ الیکشن کی بات ہے, جس کو کہا گیا تھا کہ جی 90 دن سے آگے الیکشن نہیں ہو سکتے, جس کا آپ نے دیکھا کہ سو موٹو لیا گیا تھا. اس کے بعد وہ معاملہ یہاں تک آ گیا اور 1 مارچ کے فیصلے کی روشنی میں سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں سونیا, آج بھی یہ بات تھی, انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ایمرجنسی لگائے بغیر آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے. ایک اب سوال یہ سونیا کہ کیا ایمرجنسی لگا کے یہ کام ہو جائے گا یا آپ کو کچھ اور پاپڑ بیلنے پڑیں گے. مجھے اپنے طور پہ یوں لگ رہا ہے کہ حکومت کا کیونکہ ذہن ہے کہ جی کم واٹ میں, لیکن ابھی تو لوگ معذرت کے ساتھ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی 8 اکتوبر تو چھوڑیں, 8 اکتوبر کے بعد بھی الیکشن نہیں ہوں گے. اب یہ حکومت کا یہ بار بار کہنا ہے پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے, ججز فراہم نہیں کر سکتے, سینسس ہو رہا ہے اور بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. یہ بہت پلازیبل ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈھنگ طریقے سے معاملات کو لے کے جاتے, دوسری جو آپ کی وارنگ پارٹی بنی ہے PTI, اس کے ساتھ معاملات طے کر لیے جاتے. بہرحال وہ بھی ایکولی ذمہ دار ہیں کہ یہ والوں سے سٹبرنیس انہوں نے بھی دکھائی. نتیجہ یہ کہ آج دونوں پول اپارٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سونیا, اب ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی آئین اور قانون, اور خاص طور پہ آئین کی جب بات ہوتی ہے کہ آئین پرویل کرے گا, کیونکہ یہ بار بار بات ہوتی ہے کہ جی جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں. جب اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہو جائے تو 90 دن کے الیکشن ہونے ہیں. بیونڈ 90 دن کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا, آپ کو یاد ہے شروع میں جب اس طرح سے بات ہوئی, وہ اپنے احمد خان صاحب جو PMLN کے, انہوں نے کہا جی جو آئین خاموش ہے کہ 90 دن کے بعد اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا یہ کچھ نہیں پتہ. دیکھیں پھر جب آپ بہانے تلاش کرنے چاہیں تو آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے. اب سونیا مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ کے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے. ایک یہ بوجھ ہے اور دوسرا معذرت کے ساتھ احمد ان کا اپنا بوجھ ہے جو اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. ان کو اس کو سمیٹتے یہ جو بہت بڑا معاملہ ہے اس کو وہ کیسے ڈیل کریں گے. میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے یہ کب ڈیل ہوگا, کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. احمد, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بحث آئینی چھڑ گئی ہے, جو 2 بل منظور کرانے کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد یہی بحث ہوتی جائے گی اور الیکشن کروانے کی بات جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز خود بھی ایک قسم کے پریشانی میں ہوں گے کہ ہم کیا فیصلہ کریں, کہ ان کو کیا ڈائریکشن دیں کہ وقت پہ الیکشن کروائیں. جی میرا خیال ہے اگر فیصلہ ہو گیا سپریم کورٹ کی طرف سے تو یہ بحث ویسے ہی ختم ہو جائے گی. یہ بحث صرف ایک چیز کو ڈیویٹ کرنے کے لیے, کاش اتنے اچھے ہوتے کہ اسٹرکچر ڈسکریشن اور چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہوتے. یہ بیسیکلی جسٹ ایک نان سٹارٹر ہے اور ایک کوشش ہے کہ چیزوں کو لیفٹ رائٹ جو ہے ان کو ڈیویٹ کیا جائے. لیکن آج سپریم کورٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید آج یا کل تک فیصلہ دے دے, اور وہ جو بھی فیصلہ وہ سب کو قبول ہونا چاہیے. اور اب چونکہ 90 ڈیز سے تو بیونڈ ہو ہی گیا ہے, تو جو بھی الیکشن ڈیٹ طے کی جاتی ہے یا الیکشن کمیشن کرتی ہے, آئی تھنک اس کو ساروں کو اگری کرا کے ایک الیکشن ہونا چاہیے. اور اگر سپریم کورٹ کسی قسم کا ایسا رول اسیوم کرتی ہے جو کہ الٹیمیٹ آربیٹر کا ہے, تو میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی جو ختم ہونے کا ہے یا نیشنل اسمبلی کا ہے اس کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ الیکشن ایک دن ہو جائیں. وہ بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن آئین کی اسپرٹ کو فالو کرنا ہوگا. آئین سے ہم باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا احمد پنسوٹا صاحب, یہ آج چیف جسٹس نے بھی ویسے کہا ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو جسٹیفیکیشنز آپ دے رہے ہیں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے, دیگر فنڈز نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, یا 8 اکتوبر تک معاملات کلیئر ہو جائیں گے. ایک تو یہ بات, اور دوسرا سر آپ کو لگتا ہے کہ تمام کے تمام معزز جج صاحبان اس بات پر تو کلیئر ہیں کہ 90 روز کے اندر آئین کے مطابق الیکشن ہونے ہیں. یہ جتنی بھی ڈسکشن ہے وہ تو دیگر معاملات پر ہے, سو موٹو لینا چاہیے تھا, نہیں لینا چاہیے تھا, تو اس بات میں تو کلیئرٹی ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہی ہونے چاہیے. جی بالکل, الیکشن تو ٹائم پر ہونے چاہیے. 90 ڈیز والا تو سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر کیا ہوا. اب چونکہ اس سے تھوڑا سا بیونڈ چلے گئے ہیں تو وہ بھی بیرسٹ منیمم پاسبل ہے. تیسری بات یہ کہ جو ریزنز الیکشن کمیشن دے رہی ہے تو پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ ایگزسٹ کرتے ہیں. حالات کب ٹھیک ہوئے ہیں
پاکستان میں کب مہنگائی نہیں ہوئی، اور کب کسی کا دل ہوا ہے الیکشن؟ 2008 کا الیکشن ہوا تو آپ دیکھنے 200 حملے دہشت گردی کے ہو چکے تھے، 2013 میں بھی آپ دیکھنے 300 سے زیادہ حملے ہوئے دہشت گردی کے. تو بالکل ایران میں آئی تھنک ایران میں یہ کہاں پر الیکشنز ہوئے تھے تو وار میں ہوئے تھے. یہ چیف جسٹس صاحب نے آج آبزرو کی ہے. چیف جسٹس صاحب اس وقت یہ بھی کوشش کی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ سارے کا سارا کنسنسس بن جائے، کوئی گورنمنٹ بھی اپنی انڈرٹیکنگ دے دے اور ادھر سے بھی انڈرٹیکنگ آ جائے تاکہ اس کو سٹک کریں. دیکھیں ہی از ایکٹنگ ایز دی ٹرو الٹیمیٹ آربیٹر انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور یہی ان کا رول ہے اور ان کو کرنا چاہیے یہ رول ازیوم. ایک چیز احمد بتائیے گا کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا، ایسا لگا کہ شاید کوئی وہ بیچ کا راستہ مڈل گراؤنڈ تلاش کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ڈیلے تو ہو ہی چکے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور ڈیلے کر کے اور حکومت کو کہا جائے کہ جی فنڈز کا ارینجمنٹ کریں، آپ جیسے بھی کرنے ہیں، سیکیورٹی کا بندوبست کریں، سینسس جلدی کریں، اور وہ آرگومنٹ بھی ختم ہو کہ جی 2017 کے تحت سینسس کے تحت الیکشن ہونے ہیں، پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ 2 اسمبلیوں کے ہوتے ہیں باقیوں کے بعد میں ہوتے ہیں تو نئی سینسس سے ہوں گے تو ایک کانفلکٹ ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ ساری چیزیں ایمیکیبلی ریزالو ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ میں؟ بالکل ہو سکتی ہیں جی. آئی تھنک دونوں پارٹیز کو بڑا دل کرنا چاہیے، اور اگر یہ دونوں ساری چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں تو بالکل ہو سکتی ہیں. ڈیٹ ہے نا جی الیکشن کی، جو کہ 90 ڈیز سے تو بیونڈ ہو گئی ہے، وہ تھوڑا آگے بھی جا سکتی ہے، تھوڑا پیچھے بھی آ سکتی ہے. تو ونس اگین بٹ یہ ہے کہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو ہر دفعہ اس پریسیڈنٹ کو فالو کرنے کی کوشش کیا جائے گی، وہ نہیں ٹھیک. تو یہ کوئی آپ کا اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا احمد پنسوڑا صاحب، ایک اور بحث اب چل پڑی ہے کہ کیا نئے مجوزہ قانون کے تحت جو 63A کی ریویو پٹیشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اب ظاہر ہے جو ایک بیانیہ ان کا پہلے ہی چل رہا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ 63A کی ریویو پٹیشن کا فیصلہ بھی اب ہو جائے گا اگر قانون میں تبدیلی کر ہی لی ہے تو؟ دیکھیں اگر تو ریویو فائل ہوا ہوا پھر تو ریویو ہوگا، لیکن اگر رائٹ آف اپیل آ جاتا ہے اور رائٹ آف اپیل ان کو مل جاتا ہے پھر تو آف کورس ایک بینچ جو ہے اور جو ہے اس کو سنے گا اور ایک ڈفرینٹ اپیل کی بات ہو سکتی ہے. تو 63A جو ہے وہ بھی آف کورس ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ 63A جو ہے وہ پی ڈی ایم کو بہت چپتا ہے، وہ ان کا خیال ہے کہ ہر چیز اس سے سٹیم کرتی ہے. اور 63A جو ہے آئین کی منشا کے مطابق وہ تو خود لکھ کے دیا تھا کہ ہمیں فیصلہ دیں. ہاں. اور سر پھر پنجاب میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کی کیا حیثیت ہوگی اگر اس پر فیصلہ آ جاتا ہے تو؟ دیکھیں اگر تو فیصلہ اس طرح آتا ہے کہ آف کورس اس کی پراسپیکٹیو اپلیکیشن کریں گے، فوراً اس کو ریٹروسپیکٹیولی تو نہیں کر سکتے بیکاز ہوپ فلی تب تک ہو سکتا ہے الیکشنز ہو چکے ہوں. اس میں تو احمد ہر چیز خراب ہو جائے گی. دیکھیں نا اگر یہ 8 اکتوبر کی بات مانی جائے یا پیچھے لایا جائے تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بنا ہے صوبوں میں، پنجاب میں اور کے پی میں، وہ تو 90 دن کے لیے. تو یہ کیا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ پھر اکتوبر تک جاری رہے گا، تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ ایگزیکٹلی وہ پھر چیف جسٹس صاحب نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا، لیکن اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا تو پھر اسی سیٹ اپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی. لیکن چیف جسٹس صاحب نے سوال پوچھا کہ وہ جائیں گے کہاں پر، ہاؤ ول وی گیو ایکسٹینشن، ہاؤ کین وی ریڈ سم تھنگ انٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو وہ کافی سارے سوالات ہیں. ہوپ فلی کوئی مڈل وے نکل آئے جس میں پاکستان کے آئین کا اور پاکستان کی فتح ہو، پولیٹیکل پارٹیز کی ہو نہ ہو بٹ پاکستان کی فتح ہو. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب، اب بڑا کھل کر ظاہر ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں عدالت کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ کا کل کا ٹویٹ دیکھ لیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ 4-3 کے فیصلے کو 3-2 میں بدلا کیسے گیا، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے سازش کیا ہے. آج یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑا دھواں دار خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ماتحت عدلیہ کو نظر انداز کر کے سپریم کورٹ سے سزا دلوائی گئی، یہ ساری چیزیں تبدیل ہونی چاہیے. کھل کر یہ سامنے آ گئے عدالتوں کے خلاف، اور اس کا فائدہ ہونے والا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، بڑے اہم آدمی ہیں، وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عدالتوں نے اب تک بڑی گریس شو کی ہے. جس طرح کے بیانات مریم نواز نے دیے اور کئی حوالوں سے تصویر سر لگاتے تھے پی ٹی آئی کے لیڈروں کی طرف سے بھی بیانات اس طرح کے آئے کہ وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں اور وہ بڑی گریس شو کر رہے ہیں، بڑی جس کو کہتے ہیں آنریبل طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. کہ انہوں نے کہا نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نہیں لے کے آتے، ورنہ تو کہتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ بنتی ہیں توہین عدالت کے زمرے میں، ان کو بلایا جا سکتا ہے. لیکن سونیا اب بدقسمتی سے ہماری سیاست میں اب یہ طریقہ نکل آیا ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ چڑھ کے اوپر بات کریں، دڑ اوپر جس کو کہتے ہیں اوپر سے آ کے آپ جتنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں گے نا آپ کی بات سنی جائے گی. جتنا آپ ہوسٹائل رویہ جارحانہ انداز رکھیں گے آپ کو لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو دباؤ میں کسی کو لانا ہے تو یہی آپ کام کریں. ابھی مریم نواز صاحبہ بھی یہی کر رہی ہیں اور معذرت کے ساتھ یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہی کرتے رہے. دیکھیں اب تو اصل بات تو یہ ہے کہ جو اداروں نے سونیا اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ جس انداز سے تعامل کا مظاہرہ کیا. ابھی اسٹیبلشمنٹ کی بہت باتیں ہوتی ہیں، ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ شاید ان کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت کے ساتھ، عدالتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں. میرا اپنا خیال ہے
اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اگر وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم غیر سیاسی ہیں اور وہ نہیں آنا چاہتے، باوجود اس بات کے کہ بار بار دیکھیں نا کیوں عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف وہ آرمی چیف سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ان کو بھی اثر کو زائل کرنا چاہیے. بھی سیاسی لوگ ہیں، آپ جتنے برے ہیں اچھے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے بات کر کے بات بنوائیں، بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں نا ایک مدت تک تو جو رویہ عمران خان صاحب کو سونیا رہا وہ یہی ہے نا کہ میں بات نہیں کروں گا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ باجوہ تک تو یہی معاملہ رہا کہ نہیں آپ ہی چیزیں طے کریں ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. پھر جب ان کو کہا گیا، پی ڈی ایم کے لوگ کہتے تھے آئی ایم سے بات کے بعد کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں بات کروں گا، تو کئی حوالوں سے تو قصور ان کا بھی بہت زیادہ ہے اس نیچ تک پہنچانے میں. اب اصل سوال یہ ہے کہ جی اس سیاسی اور آئینی بنیاد سے منجدار سے نکالنے کے لیے کوئی انٹرونشن ہوگی. سونیا میرے لیے بڑی عربہ کہ اب حل کیا ہے، باہر سے لوگ آئیں گے، اب اسٹیٹمنٹ تو نہیں لگ رہی کہ بیچ میں آئے گی. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب اپنا رول پلے کریں گے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت بند کریں، ترمیم کریں اس حوالے سے. بہرحال بریک کے لیے کہا جا رہے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ذرا اس پر بات کریں گے کہ سارے کرائسس کا حل کیا ہے، کون بیچ میں آ کر معاملات کو ٹھنڈا کرے گا، ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کب ہوش کے ناخن لیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احمد بن سوٹا صاحب، ظاہر ہے آئینی کے ساتھ ساتھ قانونی اور سیاسی معاملات پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ. یہ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کرائسس سے ہمیں کون نکالے گا، اس کا حل کیا ہے؟ آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو کہہ چکی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم مداخلت نہیں کریں گے. سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں. تو سر کون بٹھائے گا، کیسے حل کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں اس وقت تو جو بال ہے وہ سب سے زبردست کورٹ میں اور وہ ہے سپریم کورٹ کی، اور سپریم کورٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن الٹیمیٹ آربیٹر بھی ہے، تو ان کے پاس یہ پاور بھی ہے کہ وہ ساروں کو بائنڈ کر سکتے ہیں تھرو اے ڈیسیجن، وہ ساروں کو بٹھا بھی سکتے ہیں، اور ان کا جو بھی فیصلہ ہے وہ اگر فرض کریں کوئی نہ بھی ماننا چاہے تو اس کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. سو سپریم کورٹ سے بہتر اس وقت اس سچویشن کو کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا، اور سپریم کورٹ نے اس قسم کی سچویشنز پاسٹ میں بھی ہینڈل کی ہوئی ہیں. آئی ایم ویری ہوپ فل انشاءاللہ کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو پولیٹیکل فورسز کا اپنا نقصان ہے. پھر کوئی تیسرا آئے گا جن سے ان کو بڑے پرابلم ہوتے ہیں، پھر 10 سال جو ہے ان کو ویٹ کرنا پڑے گا، اور 10 سال اس وقت کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کا ٹاپ ٹیئر ویٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آلریڈی اپنے عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پر 10 سال بعد شاید وہ اتنے ریلیونٹ نہ رہے. تو یہ ان کو چاہیے کہ جو بھی کرنا ہے اگلے 5 مہینے 1-2 مہینے میں ہو جائے. ہاں اچھا احتشام صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ ہی حل ہے ان ساری پولیٹیکل جماعتوں کا؟ حالانکہ ہم نے دیکھا جب سو موٹو لیا تھا اس وقت تو معزز عدلیہ نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر لیں، یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کریں، لیکن وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. سنیں چیف جسٹس بندیال صاحب کے لیے یہ بڑا جس کو کہتے ہیں کریٹیکل مومنٹس ہے ان کے لیے. اس کی وجہ ہے کہ اب وہ ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ میں کوئی لیگیسی اچھی چھوڑ کے جاؤں. ابھی تک ان بلیمش ان کا آپ کردار رہا ہے، جس انداز سے آپ نے دیکھا بڑے آنریبل طریقے سے کانڈکٹ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے بیچ میں اختلافات بھی ہوئے، انہوں نے جس انداز سے سپریم کورٹ کو چلانا تھا بہت اچھے طریقے سے لایا. اب اس سٹیج پہ اگر یہ بڑے فیصلے کروا کے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ جو انہوں نے اتفاق رائے کی بھی بیچ میں بات کی تھی کہ ان کو منوا لیتے ہیں کہ جی بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے آئیں بیٹھیں، اور ہم آپ کی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر نہیں بیٹھتی تو ہمارے پاس آ جائیں، ہم کو راستہ بناتے ہیں. لیکن کل وزیر اعظم سر فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں کہ یہ جب قوم سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک ہم بات ہی نہیں کریں گے. یہ تو ٹیکٹسز ہوتے ہیں نا، یہ تو آپ اسٹرانگ اس کو کہتے ہیں پوسچرنگ. آپ میسیجنگ سگنلنگ کرتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں کو میسیج ہے کہ عمران آپ جو مرضی کرتے رہے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، اور عدالتوں کو کہہ رہا میسیج دیا جاتا ہے. دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوگا اب، کیونکہ جس طرح احمد بات کر رہے ہیں نا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، ان کے پاس چلا گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ اس مسئلے کو ریزالو کریں. اب یہ بیچ میں جو اور چیزیں آ گئی ہیں نا، امینڈمنٹ آ گئی، فلانا آ گیا، نہیں تھے آ گئی کہ سو موٹو کیسے ختم کرنا ہے، رولز ریگولیشن بدلنے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے انتخابات کرانے کا. اس حوالے سے اگر وہ ان کو بٹھا کے مجبور کر دیتے ہیں، جو کو لگتا ہے کیپیسٹی ان کی ہے، اس حوالے سے جس طرح آپ بھی بات کر رہی تھی کہ سارے ججز حضرات چلیں، اختلاف ان کے ہوں گے 3-4 4-3 والے معاملے، لیکن انتخاب کے معاملے میں تو کوئی ان میں سے ایک نہیں کہہ رہا کہ جی وقت سے پہلے الیکشن جو ہے نا اپنا 90 دن کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی ڈیفینیٹلی کوئی بیچ کا راستہ اختیار کریں گے، مڈل وے مل جائے گا. اور اس کے لیے امید کرنی چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ اپنے طور پہ اپنے لوگوں کے ساتھ کے رول پلے کریں گے، تاکہ یہ آئینی سیاسی لڑائی ختم ہو. 11 مہینے سے بیڑا غرق ہو گیا سونیا، ہر چیز رک گئی ہے، اسٹینڈ اسٹل ہو گئی ہے، کاروبار حیات آپ کا رک گیا ہے، اکانومی بیٹھ گئی ہے، سیاسی معاملات رک گئے ہیں، باہر کے معاملوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے.
تو یہ ساری کی ساری لوگ کہتے ہیں ان کی لڑائی نہیں ختم ہوگی تو وہ نہیں ہوگی. اب یہ لڑائی جس انداز میں چلے گی معذرت کے ساتھ مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی کو پرواہ ہے یا پی ڈی ایم کو پرواہ ہے. وہ سارے اپنے پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ کو آگے کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ لڑائی لڑ لیں, بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن بھول لیں 23 کروڑ کے عوام جس انداز سے بھگت رہے ہیں, مہنگائی 46% سے زیادہ اوپر جا چکی ہے, لا اینڈ آرڈر کتنا سیریس ہو گیا ہے, روزانہ قتل و غارت, سیکورٹی کے ایشوز اس طرح توجہ نہیں دے رہے. اللہ کرے چیف جسٹس صاحب کوئی راستہ بیچ کا نکال لیں اور یہ دوبارہ سے اس ملک کو پرانی ڈگر پہ لے کے جائیں, کوئی راستہ بنے آئندہ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا احمد پنسوٹا صاحب, ایک اور جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات کے حوالے سے ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں اور ظاہر جب حکم آیا کہ الیکشن کی تاریخ دیں تو الیکشن کمیشن اس وقت کہہ رہا تھا ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے, گورنر کا اختیار ہے. گورنر کہہ رہے تھے میرا اختیار نہیں ہے. یا اچانک سے ان کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا؟ اور دوسرا, آئین اور قانون کے مطابق ظاہر عدالت میں بھی بڑے سوالات اٹھائے گئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مجاز ہے تاریخ تبدیل کرنے کا یا تاریخ دینے کا. دیکھیں پہلے تو بات ہے جہاں تک تاریخ دینے کی بات ہے وہ تو چونکہ جواد حسن صاحب والے ججمنٹ میں آ گئی تھی, پھر سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا. لیکن جو تاریخ چینج کرنے والا ہے وہ اختیار میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے کس طرح ایکسرسائز کیا. نیا شیڈیول کا مطلب ہوتا ہے ریمیننگ ود ان دی فریم ورک, جو میری انڈرسٹینڈنگ. اچھا, اب آپ ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں, جب 30 اپریل کی ڈیٹ کی ہے تو یہ سارے فیکٹرز کنسیڈر کر کے دی ہوگی کہ حالات نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, وہ نہیں ٹھیک. اچانک 2 دن میں وہ سارا کچھ کیسے چینج ہو گیا؟ دس از سم تھنگ دیٹ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ. تو وہ 2 دن کے اندر ہی سارا کچھ حالات اور اکانومی اور ہر چیز بدل گئی. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو ہے نا وہ سنسیئرلی میرا خیال ایکٹ نہیں کر رہا ہے, ایک آئینی ہوتا ہے اور ان کو آئی تھنک سیریسلی ایکٹ کرنا چاہیے. اور پاکستان یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اختیار تو احمد الیکشن شیڈول دینے کا ہے, اختیار تاریخ دینے کا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بالکل نہیں. اچھا احتشام صاحب, آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا ہے کہ 8 اکتوبر کی جگہ 8 سپتمبر یا 8 اگست کیوں نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو لگتا ہے 1-2 مہینے پہلے ڈیٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا عدالت حکم دیتی ہے تو یہ قابل قبول ہوگا پی ڈی ایم کی جماعت؟ قابل قبول ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, جو فیئرز ہیں, جو ریزرویشنز ہیں پی ڈی ایم کی, یا جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں جیت سکتے, وہ پرائیویٹلی بھی کہتے ہیں, ادروائز بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں سوٹ نہیں کرتا اس وقت الیکشن کرانا. اور پھر جس طرح سے لڑائی جس انداز میں آگے چلی گئی ہے ذاتی دشمنی تک, اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ احمد اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی آپ سپٹمبر میں آ جائیں, ان کو مجبور کر دیں اس ڈیٹ پہ, پھر الیکشن اگر جب ہو جائیں گے تو گیئر اپ ہو جائے گا معاملہ, پھر لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں گے جی ہارنا ہے جیتنا ہے. پھر بعد کی بات ہوگی کہ جی یہ کس انداز سے پرامن فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے کہ نہیں ہوئے, وہ بھی ایک اہم سوال ہوگا. کیونکہ 10 الیکشن ہوئے ہیں 1973 کے بعد, سارے کے سارے جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ جی سب میں ہاتھ جو ہے نا مارا گیا, کرپشن کی گئی اور اس میں جعلی ووٹ ڈالے گئے. ایون شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں میرا جو 2013 کا ہم نے الیکشن جیتا تھا وہ بھی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے انیشیٹو ڈیفینیٹلی چیف جسٹس کے پاس ہے. لیکن احتشام صاحب یہ پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی تو ڈیوائیڈ ہے نا. دیکھیں سونیا, لیکن آج جو بات ہوئی ہے, جو احمد بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ بات کی باتیں, یہ بل منظور کرنا, یہ مریم اورنگزیب کا بل آنا, سیاسی مداخلت, ایڈمنسٹریٹو مداخلت بند کریں, یہ ساری بات اصل موضوع تو اس وقت ہے کہ جی الیکشن آپ نے کروانے ہیں, آپ نے کیوں ڈیلے کیے. یہ آپ بار بار سوال پوچھا جا رہا ہے آپ الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ اپنے طور پہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں, آپ نے کیسا کیا. میرا خیال ہے اگر اس نقطے پہ آ کے کوئی اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو سونیا ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھی باتیں ہوتی نظر آ رہی ہیں, ادروائز کوئی اچھی بات نظر نہیں آ رہی. اچھا احمد پنسوٹا صاحب, آپ کو یہ مسئلہ پرولونگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے جلد ایٹ لیسٹ الیکشن ہونے, نہیں ہونے, کب ہونے, اس حوالے سے کوئی سپریم کورٹ فیصلہ دے دے گی, کوئی ڈائریکشن دے دے گی؟ ہم کچھ تو الیکشن شوٹ نہیں کرتے, بڑی سمپل سی بات ہے. تو دے وڈ وانٹ کہ جتنا ڈیلے ہو جائے. جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا وہ تو 100% انشاءاللہ دے دے گی بیکاز دے آر ہیئرنگ اے کیس. لیکن یہ پرولونگ اس چکروں میں مجھے لگتا ہے پھر وہ کرنے کی کوشش کریں گے, پھر کوئی نیا ٹیکٹک آئے گا تو پھر دیکھنا پڑے گا. جس طرح انہوں نے 30 اپریل کی ڈیٹ کے بعد بھی یہ حرکت کر دی ہے, تو یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ کل لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ نہیں رہا کہ 8 اکتوبر بھی آئے گا, تو یہ 8 اکتوبر کو بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کے مسئلے لے آئیں گے. کیونکہ احتشام صاحب آج ویسے چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سیکیورٹی معاملات, وہ کہہ رہے ہیں وزیر دفاع سیکیورٹی نہیں دے رہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جتنا کھل کے بول رہے ہیں بلال بھٹو کو کہیں پارٹی سے نہ فارغ کر دیں, مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے. لیکن اچھی بات ہے پیپلز پارٹی کے لوگ, اعتزاز احسن صاحب بڑا کھل کر قاہرہ صاحب ہوں, جب بات ہوتی ہے ندیم افضل چند ہوں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی
یہ آئین اور قانون کے بارے میں ہم بڑے کلیئر ہیں, ہیومن رائٹس کے بارے میں ہم بڑے کلیئر ہیں, لیکن وہ مجبور ہیں, ان کو مجبوری کے ساتھ ساتھ شاید ان کے سیاسی انٹرسٹ بھی ہیں کہ جو اس وقت الیکشن ڈیلے ہوتا ہو, کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے پنجاب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, بلاول بھٹو کو آپ پرائم منسٹر بنانے کا خواب زرداری صاحب کا پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے, لہٰذا وہ بھی ٹائم گین کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کب تک ٹائم گین کرتے ہیں. لیکن ایک اور سوال سر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی سیاسی ایک کشیدگی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے, مرنے مارنے پر باتیں آ رہی ہیں, الیکشن ہو بھی جاتے ہیں احتشام صاحب, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہوگا یا پھر وہی ہم یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں جتنا چارج ایٹماسفیئر ہے, انوائرمنٹ ہے, جتنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی لڑائی کے ساتھ ساتھ گھر گھر میں لڑائی ہو چکی ہے. دیکھیں نا آپ کہ میاں شاید آپ کے حق میں ہو, پی ٹی آئی کے آپ کسی کے اور کے حق میں ہو, بہن بھائی کسی اور کے حق میں ہو, کس طرح بات کر رہا ہوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کی مثال آپ دیکھ لیں کہ وہ سخت مخالف ہیں, بیٹا جو ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں بیچارے بھگت رہے ہیں, بیٹے کے ساتھ کبھی جاتے ہیں کوئٹہ, کبھی کدھر جا رہے ہیں. نیازی صاحب ہمارے کلاس والوں ہیں, دوست ہیں ہمارے. لیکن سوال یہ ہے کہ جی اس ساری صورتحال میں جو اس وقت پریشانی ہے وہ سونیا یہ ہے کہ کل کیا ہوگا. ساری دنیا کی نظریں اس ملک کے اوپر ہے کہ یہاں پہ اگر استحکام نہیں آتا, یہ عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے, یہ ایٹمی پاور ہے, تو پھر کیا ہوگا. پھر IMF ہے, اس کے اپنی شرائط ہیں, پھر اپنے طور پہ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے جو اتنی خراب ہو گئی ہیں 10-11 ماہ میں. کاش انہوں نے تھوڑی محنت کی ہوتی, بجائے سیاسی لڑائی لڑنے کے کوئی کام کیا ہوتا تو یہ صورتحال بہتری کر جا سکتی تھی. اب یہ ہے کہ نئی بگننگ کی ضرورت ہے. کاش یہ پولیٹیکل لوگ یہ بیٹھ جائیں, جس طرح ساری دنیا میں اتفاق رائے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ایشوز آپ کے پڑوس میں دیکھ لیں, کانگریس اور BJP دشمن ہے ایک دوسرے کی, لیکن کشمیر کا معاملہ ہو, امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں, پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں, وہ ایک پیج میں ہے. ہمارے یہاں لڑائی جو ہے نا ڈے ون سے کچھ اور طرح کی ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ دیکھنے کی بات ہے, اگر یہ بیٹر سینس پرویل نہیں کرے گی تو ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں. ٹھیک ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور مل بیٹھ کر اس کرائسس سے نکلیں, ادروائز راستہ اس وقت ہے نہیں. بہرحال اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ سینئر قانوندان احمد پنسودا صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.